तकलीफ के बारे में अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों के साथ हुए, तो उसमें हमने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने पहले तो फरिश्तों के सामने ये चीज बयान फरमाई कि मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। अब जब खलीफा बना लिया तो उसके बाद क्या है कि कुछ इल्म खास अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को दे दिया जो कि फरिश्तों को नहीं दिया गया था। तो आदम अलैहिस्सलाम में इस हवाले से फरिश्तों से उनका जो एक तरह की बर्तरी हो गई कि इल्म की वो कुव्वत या वो अहलियत जो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को दी गई थी, उस इल्म की वजह से सैयदना आदम अलैहिस्सलाम बात कर सकते थे, नई बात बना सकते थे अल्फाज को जोड़कर। तो ये इल्म जो अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को दिया, ये उनकी अल्लाह के फजल से बर्तरी हो गई फरिश्तों के ऊपर। तो इस बर्तरी का एहसास दिलाने के लिए और दूसरा फरिश्तों का एक तरह से इम्तिहान लेने के लिए कुछ उलमा ने यह भी फरमाया कि उनका इम्तिहान था एक तरह से कि देखते हैं कि वो सजदा करते हैं आदम अलैहिस्सलाम को या नहीं। तो फरिश्तों में तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मानने की अहलियत रखी है, वो तो किसी बात से इनकार ही नहीं करते। तो खैर ये जो बात है ये कुछ मुफस्सिरीन ने ये इस तरह से कही है कि इससे उनका इम्तिहान भी मकसूद था। तो और लगता ये है कि क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की फरिश्ते भी मखलूक थे, शैतान जिन्नों में से था। कुछ मुफस्सिरीन ने मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने ये भी कहा कि जो जिन थे वो भी फरिश्तों का एक कबीला ही थे। ये तफसीर इब्ने कसीर में ये चीज जो है ये लिखी है, लेकिन बहुत सी इनमें से बातें ऐसी हैं कि जो ज़ईफ अहादीस के ऊपर मबनी है, तो उसमें तफसील जो है वो तफसीर इब्ने कसीर में मौजूद है। और ज्यादातर बातें जो हम सुनते हैं इस वाक़े के बारे में कुरान पाक से हट के, उनमें से उन्होंने यही फरमाया कि ज्यादातर किस्से कहानियां हैं लोगों ने अपने पास से बनाए। कोई किसी की रवायत बहुत कमजोर है, किसी की रवायत जो है वो दरमियान में कोई ऐसा रावी है कि जो मतलब जिसके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। और बहुत सी रवायात ऐसी हैं कि जो कि इसराइली रवायात हैं। तो इसराइली जो यहूद थे वो बड़े माहिर थे बात का बतंगड़ बनाने में, तो इसलिए हम सिर्फ उन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करें जो कुरान में और सही अहादीस में है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्योंकि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को ये एक बर्तरी अता फरमा दी कि उनको ऐसा, आज की जुबान में हम ये कहेंगे कि ऐसा सॉफ्टवेयर उनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने डाल दिया जो कि फरिश्तों में मौजूद नहीं था। तो और देखें इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को ये कहा ना कि इन चीजों के नाम बताओ, जितनी भी इर्द गिर्द की चीजें थी या आगे इंसान का जिनसे वास्ता पड़ना था, अल्लाह ताला फरमाता है कि सबका मैंने इनको इल्म दे दिया और उनसे कहा कि आदम जरा बताओ इनको इनके नाम। तो जब आदम अलैहिस्सलाम ने वो नाम बता दिए, अब देखिए जो खालिक है, हालांकि उसको सारा पता था कि क्या होगा, लेकिन अपनी दूसरी मखलूक के सामने वो किस तरह से अपनी खुशी का इजहार फरमा रहा है या अपनी उस मखलूक की जो जो उसने बनाई और उस मखलूक ने वो काम कर दिया जो कि परवरदिगार का, जो खालिक का मंशा था। तो खालिक इतना खुश हुआ कि उसने अब उन फरिश्तों से क्या फरमाया, आला अलम अकुल लकुम इन्नी अअलमु गैबस समावाति वल अर्द, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मुझे पता है कि जो कुछ आसमानों और जमीन में छुपा हुआ है, व अअलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून, और ये भी मुझे पता है जो तुम छुपा हुआ करते हो और जो तुम जाहिर करते हो, जो कुछ तुम छुपाते। तो ये अल्फाज बड़े इंपॉर्टेंट है कि जब आदम अलैहिस्सलाम ने वो नाम बता दिए तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ये कह रहे हैं, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मैं जानता हूँ गैब आसमानों का और जमीन का। कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक बिल्कुल मुख्तलिफ मखलूक बनाई और उसमें जो खुसूसियात रखी, जब वो खुसूसियात उस मखलूक ने दूसरी मखलूक के सामने, जो कि ये बात कर रही थी कि ये जब दुनिया में आएंगे तो ये फसाद बर्पा करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सामने ये बात फरमा दी कि देखो ये मखलूक किस तरह की मैंने बनाई है। तो इसमें अब फरिश्ते भी, अगर हम इमेजिन करें ना इस चीज को, थोड़ा सा सोचें इस वाक़े को कि जब ये वाक़या वहां हो रहा था तो फरिश्तों ने कितनी ज्यादा हैरत का इजहार किया होगा कि ये क्या चीज है। बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे देखें फॉर द फर्स्ट टाइम अगर कोई बंदा वो कंप्यूटर को देखे या मोबाइल को देखे कि वो उसमें से बातों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, तो वो बहुत हैरान होगा कि ये क्या है। तो फरिश्तों के लिए बहुत बड़ी हैरत का सामान था जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने, कि जिनकी तख्लीक का अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से जिक्र किया था, आदम अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा काम कर दिया जो कि फरिश्ते नहीं कर सकते थे। तो फरिश्तों के लिए बहुत ज्यादा ये हैरत का सामान था। तो अब जब ये सारा कुछ हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने
حکم دیا فرشتوں کو کہ اب اس کے آگے سجدہ کرو. اب یہ سجدہ کیا تھا؟ سب سے پہلی بات ہمیں ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم تھا. وہ خالق ہے، سجدہ تو صرف خالق کو ہے، لیکن جب خالق نے یہ کہہ دیا کہ اس کو سجدہ کرو تو یہ اس کا حکم تھا اور مخلوق کے لیے ضروری تھا کہ وہ حکم کی تعمیل کرتی. دوسرا یہ ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی جس کو ہم کہتے ہیں یہ وہ تھا، یہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ ایک مخلوق کو دوسری مخلوق کے سامنے کرنا تھا. تو بیسیکلی کیا تھا کہ اللہ کی بات ماننی ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ بعد کی امتوں میں بھی بہت امتوں تک اسلام سے پہلے یہ سجدہ تعظیمی یہ جائز تھا. جیسے کہ سورہ یوسف میں آتا ہے کہ ان کو بھی جو خواب آیا تھا، انہوں نے جو خواب دیکھا تھا بچپن میں کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو اب وہ جب انہوں نے مصر میں اپنے بھائیوں کو بلا لیا، اپنے والدین کو انہوں نے، اپنے باپ کو انہوں نے سٹیج پہ اپنے پاس بٹھا لیا تخت پہ، اور باقی سارے جو ان کے بھائی تھے انہوں نے ان کو سجدہ کیا. تو 11 بھائیوں نے جب سجدہ کیا تو آپ نے اپنے والد صاحب سے سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے یہ عرض کیا کہ ابا جی یہ دیکھیے یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا. تو وہ سجدہ جو تھا بنی اسرائیل میں یہ تعظیمی سجدہ جیسے رکوع ہوتا ہے تقریباً یہی شکل تھی، یا اسی طرح سے کہا جاتا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اصل شکل اس سجدے کی کیا ہوتی تھی، لیکن سجدہ ہی اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ ان میں جائز تھا. اسلام میں مکمل طور پر اس پہ بھی پابندی لگ گئی تاکہ لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں. تو اسلام نے فائنل اس کو بالکل ختم کر دیا. تو یہ سجدہ جو تھا، اب یہ تعظیم کس چیز کی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بنائی جو اس کی پہلی مخلوقات میں سے بالکل مختلف تھی. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی ایک صلاحیت دی، اور اس کو یہ صلاحیت دی کہ وہ اس کو ایک نالج دے دیا، ایک مختلف طرح کا علم دے دیا، اور اس علم کے ذریعے دیکھیے پھر اس نے آگے چل کے زندگی کے اندر جتنی بھی اس کے واقعات وقوع پذیر ہونے تھے ان کی وہ توجیہ پیش کر سکتا تھا. اب دیکھیے چند الفاظ ہیں کسی بھی زبان کے، اگر ہم دیکھیں تو چند حروف ہیں جن کو ہم حروف تہجی کہتے ہیں. انہی حروف کو ملانے سے لامتناہی الفاظ بنتے ہیں، اور انہی الفاظ کے رد و بدل سے لامتناہی فکرات بنتے ہیں، اور انہی فکرات کو آگے پیچھے کرنے سے دیکھیے کروڑوں کی تعداد میں کہانیاں بن جاتی ہیں. تو یہ جو ملکہ یا یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ اب اس کے سامنے سجدہ کرو. تو اب سب نے سجدہ کر لیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا کیونکہ وہ اللہ کے اطاعت گزار ہیں. اللہ فرماتا ہے الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہ کیا. اب ابلیس وہ مخلوق تھی کہ جو کہ جنوں میں سے تھی، لیکن اپنی ریاضت کی وجہ سے، اپنی عبادت کی وجہ سے اور اپنے علم کی وجہ سے اس کا شمار فرشتوں میں ہوتا تھا، فرشتوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا. تو اس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر. اب یہاں سے بہت بڑے بڑے سبق ہمیں ملتے ہیں ہم انسانوں کو اس واقعے میں سے. ابا، اب اس نے کیا کیا؟ انکار کر دیا، پروردگار کے خالق کے حکم کا انکار کر دیا. واستکبر، اور اس نے تکبر کیا. تو یہ دنیا کا سب سے پہلا گناہ جو ریکارڈنگ میں آیا ہے، جو ہمیں پتہ چلا ہے قرآن کے ذریعے، وہ تھا یہ تکبر، اور اس کا باعث بنی نافرمانی. تو تکبر سب سے پہلا گناہ تھا جو کہ اس ابلیس کے دل میں موجود تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھی اس سے پہلی آیت میں ہم نے پڑھا نا، اللہ نے فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، مجھے پتہ ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو، تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو بھی میں جانتا ہوں. تو شیطان کے دل میں یہ چیز موجود تھی، اس کے دل میں اپنی علم کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے اعمال اور تسبیح جو وہ اللہ تعالیٰ کی کرتا تھا اس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر تکبر بیٹھا ہوا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا تھا کہ اس کے اندر یہ ہے اور یہ ایسے کرے گا. تو یہ امتحان ہوا، اس امتحان میں فرشتے کامیاب ہو گئے. اللہ کو پتا تھا کہ ان کے دل کے اندر ان میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ یہ میری حکم عدولی کریں، لیکن شیطان کے بارے میں پتا تھا کہ یہ ضرور کرے گا. تو یہ اس کا امتحان بھی ہو گیا. سیدنا آدم علیہ السلام کی تکریم بھی ہو گئی کہ ان کو عقل دی تھی، ان کو ایک خصوصی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اور ساتھ امتحان بھی ہو گیا فرشتوں کا بھی اور شیطان کا بھی. تو شیطان اس امتحان میں ناکام ہو گیا، اور ناکامی کی وجہ کیا بنی؟ اس کا وہ تکبر. اس تکبر نے اس کا تکبر اس کو لے گیا نافرمانی تک. تو یہ تکبر اتنی خطرناک چیز ہے. اب یہ کسی بھی وجہ سے ہو، چاہے علم کی وجہ سے، علم کا تکبر جو ہے یہ بدترین تکبروں میں سے ہے، کیونکہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت خوبصورت اور جسے ہم کہتے ہیں نا کہ
انتہائی کارآمد چیزوں میں جو سب سے کارآمد چیزیں ہیں ان میں علم ہے. تو علم اللہ کی خصوصی عطا جو ہے عطا ہوتی ہے انسان کے لیے یا کسی بھی مخلوق کے لیے. تو علم کی وجہ سے جس نے تکبر کیا اس نے بہت برا تکبر کیا. اور تکبر کرنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے, کسی مخلوق کی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیز پہ غصہ آیا اور اس شیطان نے اسی تکبر کی وجہ سے اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا. تو اللہ فرماتا ہے وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, تو وہ کافروں میں سے ہو گیا. جب اس نے یہ کام کر لیا تو اس کی وہ جتنا اس نے عبادت و ریاضت کی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری اس کی چلی گئی, ضائع ہو گئی. بلکہ اللہ نے فرمایا کہ وہ کفار میں سے ہو گیا. اچھا, تو اس میں 3-4 چیزیں جو میں پتہ چلی. پہلی بات تو یہ کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو جو خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل یہی تھی نا جو جسے ہم کہتے ہیں ذہانت, ان کے اندر ذہانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ڈال دی تھی کہ وہ الفاظ کو جوڑ کے کچھ کہہ سکتے تھے یا ان کو یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیٹا بیس اسٹور کر سکتے تھے. تو یہ چیز, اور اس کے علاوہ امتحان ہو گیا فرشتوں کا بھی اور شیطان کا بھی. اچھا, اب شیطان نے آگے چل کے ہم پڑھیں گے اور صورتوں کے اندر یہ ان کا جیسے سورہ ہجر کے اندر اس کا ذکر ہے. تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑے ہوئے کھنکھناتی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں, تو جب میں اس کو مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک لوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا. تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے, اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا. تو یہاں پر بھی اس کا ذکر فرما دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے یہ پوچھا تھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اب دیکھیں, ایک تو اس نے پہلے تکبر کیا تھا, وہ تکبر اس کے دل میں تھا, اس تکبر کی وجہ سے اس نے نافرمانی کر لی. یہ نافرمانی کر لی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب حجت ختم کرنا چاہتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ. اب اس سے پوچھا ابلیس تو نے ایسا کیوں کیا, میری بات کیوں نہیں مانی. اب یہ وہاں پر معافی بھی مانگ سکتا تھا, لیکن یہ تکبر اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ اس کو دوسرے گناہ کی طرف لے گئی. اور دوسرا گناہ کیا تھا, اب اللہ کے سامنے وہ بولنا شروع ہو گیا, اللہ کے مقابلے میں بولنا شروع ہو گیا, کہنے لگا. اب تکبر کے اوپر مزید تکبر کیا. کیا تکبر؟ پہلا تکبر تو تھا کہ میں تو بڑا نیک پرہیزگار ہوں, میرے پاس بہت علم ہے. دوسرا تکبر دیکھیے وہ کیا کر رہا ہے, کہنے لگا انا خیر منہ, میں تو اس سے بہتر ہوں. اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے, تو میں اس سے بہتر ہوں. تو مٹی کمتر چیز ہے, آگ ایک بڑے چیز ہے, تو اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا. اب یہ دوسرے تکبر کی طرف اس کا پہلا تکبر اور اس کے نتیجے میں جو اس نے دوسرا گناہ کیا نافرمانی کا. اب تیسرا اس نے یہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ کے سامنے بولنا شروع کر دیا, معافی نہیں مانگی, اور ساتھ اس نے مزید تکبر کر لیا, کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں. یہ کسی مخلوق کے سامنے کہتا پھر بھی تکبر تھا, لیکن یہ اتنی بڑی بات نہ ہوتی جتنی کہ اس وقت ہو گئی جب اس نے خالق کے سامنے یہ کہہ دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں. تو خالق کے سامنے اگر یہ بات کر دی تو یہ اور بھی زیادہ خطرناک چیز ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اس کے بارے میں کہ ابلیس اب تو کفار میں سے ہو گیا, تو نے سجدے سے انکار کر دیا, رب کی میری بات کو نہیں مانا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دے دیا کہ تو میرے بارگاہ سے نکالا ہوا ہے, یہاں سے نکل جاؤ. اچھا, اس کے علاوہ اس آیت میں تو یہ چیزیں ہو گئیں, اس کا ذکر آ گیا. اب چلتے ہیں ہم اگلی آیت کی طرف. کہ جب یہ واقعہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ, اور ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا, اور جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, تو اس درخت کے قریب مت جانا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, تو ہو جاؤ گے تم ظالمین میں سے. اب دیکھیے تیسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے. پہلا مرحلہ جو تھا وہ تھا سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق, اور اس کے بعد آپ کو وہ علم کا دیا جانا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ سے یہ کہنا کہ آدم ان کے نام فرشتوں کو بتاؤ. وہ مرحلہ ہو گیا. اگلا مرحلہ یہ تھا کہ فرشتوں کا اور شیطان کا امتحان. اس امتحان میں فرشتے کامیاب ہو گئے اور شیطان ناکام ہو گیا.
اب یہاں پر آ گیا سیدنا آدم علیہ السلام کا امتحان. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا, سیدہ حوا کو بعد میں پیدا فرما دیا. اس واقعہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں تفسیر میں کہ سجدے کے واقعے کے بعد سیدہ حوا یہ جنت کے اندر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے پیدا فرمایا. تو اب ان دونوں کو یہ کہا کہ تم دونوں رہو جنت میں, اور جہاں سے اور جتنا تمہارا جی چاہتا ہے جی بھر کے کھاؤ, لیکن اب امتحان کے لیے ایک جگہ وہاں مقرر فرما دی اور فرمایا کہ ولا تقربا هذه الشجرۃ, تو اس درخت کے قریب مت جانا. الشجرۃ ایک مخصوص درخت کا ذکر فرما دیا, تو اگر ایسا کرو گے تو پھر تم کیا ہوگے, فتکونا من الظالمین, تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اچھا, اب یہ کہ لوگوں نے اس کے بارے میں بہت سی قیاسرائیاں کی ہیں نا کہ کون سا درخت تھا. کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ گندم کا درخت تھا, حالانکہ سب کو پتا ہے کہ گندم کا درخت تو نہیں نہ ہوتا, گندم کا تو پودا ہوتا ہے نازک سا. تو کچھ نے کہا کہ یہ کھجور کا درخت تھا, کچھ نے کوئی اور کہا, اس کا کچھ بھی ہمیں پتا نہیں ہے, نہ قرآن میں نہ صحیح حدیث میں کہ یہ کس چیز کا درخت تھا. بس یہ ہے کہ درخت تھا. ہمیں اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درخت کی طرف ان کو بتا دیا کہ یہ. اب اس میں اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ ایک ہی درخت اس سے مراد تھی یا اسی سپیشیز کے یا اسی جیسے باقی درخت بھی جو جنت میں تھے وہ سارے کے سارے مراد تھے. تو وہ ہم اگلی آیت میں اس کو جا کے تو دیکھتے ہیں. اچھا جی, تو اب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے, اب یہ امتحان تھا, تو اسی امتحان میں سیدنا آدم علیہ السلام نے جب جنت کے اندر رہنا شروع کر دیا تو حکم ان کو یہ دیا گیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. اب اس سے پہلے دیکھیں واقعہ جو ہو چکا اس کی طرف اگر ہم آئیں کہ شیطان ناکام ہوا کس میں, ایسے امتحان میں کہ جو امتحان اس کے اوپر آ پڑا تھا سیدنا آدم علیہ السلام کی وجہ سے. تو آدم علیہ السلام اس نے یہی سمجھا کہ مجھے سیدنا آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہے, کیونکہ نہ ان کو خدا بناتا, نہ ان میں یہ اہلیت پیدا کرتا, یہ سافٹ ویئر ان میں ڈالتا, نہ یہ سافٹ ویئر کی وجہ سے بولتے, ذہانت کی وجہ سے یہ بولتے, نہ میرے اوپر یہ امتحان آتا, اور نہ میں جنت سے نکالا جاتا. اب دیکھیں اس کی جو سرشت میں یہ شر موجود تھا نا, تو اس کی وجہ سے وہ سیدھی طرف جا ہی نہیں رہا تھا کہ یہ اقرار کر لے کہ دیکھیں میرا امتحان ہوا ہے. آدم علیہ السلام اپنی جگہ پہ ہیں, اللہ ان کو بناتا چاہے نہ بناتا, لیکن میرے دل کے اندر تکبر کیوں آیا, اور اگر تکبر تھا تو میں نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیوں کیا, میں اللہ کا حکم تو مان لیتا. اور وہ تکبر تھا, مجھے پتا تھا کہ میرے دل میں تکبر ہے, میں اس کو دل سے نکالنے, لیکن اس نے اپنا محاسبہ نہیں کیا, اس نے سارا الزام دوسرے کے اوپر ڈالا. تو یہ ہمیں ایک سبق ملتا ہے, اگر کوئی ہم سے غلطی ہوتی ہے تو ہم اپنی غلطی کی طرف دیکھیں. دیکھیں ہماری غلطی نے ایک نہ ایک دن ظاہر ضرور ہونا ہے, جو ہم میں کوئی برائی ہے وہ ظاہر ضرور ہوگی, اور اس کے ظاہر ہونے کی کوئی وجہ کوئی اور انسان بنے گا, کوئی واقعہ بنے گا. لیکن ہمارا بھی طرز عمل نارملی یہی ہوتا ہے کہ ہم جب ہماری کوئی برائی لوگوں پہ ظاہر ہوتی ہے تو اس کے لیے الزام ہم دوسرے کو دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میری یہ برائی جو ہے یہ دوسروں پہ ظاہر ہو گئی. ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ میرے اندر اگر یہ برائی تھی تو میں نے اس کو دور کیوں نہ کر لیا, اور اگر کسی کی وجہ سے برائی ظاہر ہوئی ہے تو اس کا مجھے شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس بندے کی وجہ سے میری ایک غلط چیز جو ہے وہ مجھے اس کا احساس ہو گیا. تو یہ چیز شیطان میں یہ چیز موجود تھی, اور یہ شیطانی وسوسوں کی وجہ سے انسان کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ انسان کہتا ہے نہیں میں, مطلب یہ جو میں ہے انسان کی, جسے ہم, یہی تکبر ہے. جب انسان کہتا ہے میں ہر چیز میں کہ میں تو ایسا, میرے پاس میں یہ بھی کر سکتا ہوں, مجھ میں یہ اہلیت ہے. دیکھیے ساری اہلیتیں اور ساری طاقتیں یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں, اور یقین کیجئے ہمارے پاس جتنی بھی اہلیتیں ہیں, ہمارے پاس جتنی بھی طاقتیں ہیں, ہمارے جتنے بھی ہمارے پاس کوئی پوزیشن ہے, یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے. اور اس چیز میں یقین ہونا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں صرف اور صرف امتحان کے لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں. ہمارا یہ دنیا کے اندر رہنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, ہمارا ایک ایک لمحہ ہمارے امتحان کا لمحہ ہے. یہ واقعہ ہمیں یہی بتاتا ہے. دیکھیں کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں.
چیزیں، ہر ایک شیطان کو علم دیا، شیطان کو اچھائی کرنے کی توفیق دی، ایسی توفیق دی کہ جنوں سے اٹھا کے فرشتوں میں شامل کر دیا، اتنا کچھ اس کو دے دیا۔ اب وہاں پر شیطان کے لیے سب سے زیادہ نازک معاملہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کے پاس بہت کچھ آ جاتا ہے۔ انسان کے پھسلنے کے چانسز بھی اس وقت زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان اپنی ان چیزوں کے اندر اتنا کھو جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس وقت میرا پاؤں پھسل جائے گا۔ تو شیطان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اور شیطان پھر کیونکہ غصے میں ہے کہ انسان کی وجہ سے مجھے نکالا گیا، اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کیا، تو اس نے کیا کہ یہی چیز انسانوں کے اندر اس نے وسوسہ ڈال دی، جیسا کہ ہم نے سورہ ناس میں پڑھا تھا۔ تو وہ وسوسے ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں کے اندر، ہر انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں تو بالکل صحیح ہے، یہ فلاں بندے کی وجہ سے تیرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو ان وسوسوں کی وجہ سے انسان اپنے امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت میں ہمیں اس چیز کا پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں یہ پتہ چل گیا، اور اس آیت میں آیت نمبر 35 میں اب یہ ذکر ہو رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے یہ کہہ دیا کہ اب تم دونوں رہو اور جتنا چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اب تمہارا ایک ان کے لیے امتحان رکھ دیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور ساتھ بتا دیا، یہ نہیں کہ صرف یہ کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، ساتھ یہ بتا دیا اگر درخت کے قریب جاؤ گے انجام بھی بتا دیا، فتکونا من الظالمین، تو ظالموں میں شمار ہوگے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کو اس چیز کا تو پتہ چل گیا کہ یہ میرے لیے الاؤڈ نہیں ہے، یہ ایک امتحان کی چیز ہے۔ اب آگے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھنسا دیا ان دونوں، تو پھنسا دیا ان دونوں کو شیطان نے، یہ پھسلا دیا ان کو شیطان نے اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور اس وجہ سے ان کو نکلوا دیا اس سے جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو ہم نے کہا اترو اب یہاں سے، تم میں سے کچھ دوسروں کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور سامان ہے ایک خاص مقررہ مدت تک۔ اب پھنسانا کس طرح سے تھا؟ شیطان کو اب مختلف تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ شیطان کو تو کیونکہ اس واقعے کے بعد نکال دیا گیا تھا وہاں سے، جنت سے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں جنت سے نکالا نہیں گیا تھا، بس وہ تھا تو وہیں کہیں، لیکن اس کی وہ جو عزت تھی جو فرشتوں کے اندر اٹھنا بیٹھنا تھا اس پہ پابندی لگا دی گئی۔ کچھ کے نزدیک شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا، جنت وہ باغ جہاں پر سیدنا آدم علیہ السلام تھے، چاہے وہ اس دنیا کا باغ تھا، کیونکہ مسلمانوں میں دو جو پرانے فرقے ہوئے ہیں ان کا یہ خیال تھا، اور آج کل بھی یہ خیال جو ہے یہ کافی مطلب لوگوں میں عام ہے۔ ہم مکمل طور پر یہ نہیں کہتے کہ مطلب کہ وہ کون سی جگہ تھی، تو پرانے وقتوں میں آپ نے نام سنا ہوگا معتزلہ کا، تو ان کا یہ خیال تھا کہ وہ جنت اسی دنیا کے اندر کوئی باغ تھا، کسی اونچی جگہ پہ کوئی خوبصورت علاقہ تھا، اور دوسرا فرقہ جو قدریہ تھا، قدریہ اور معتزلہ، ان دونوں کا یہ خیال تھا کہ وہ جنت جو ہے یہ اسی دنیا میں کسی جگہ پہ تھی، سیدنا آدم علیہ السلام اسی دنیا میں کہیں پر تھے، لیکن امت کی باقی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں وہ جنت کہیں اور تھی، اس دنیا میں نہیں تھی۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں پر تھی، جہاں بھی تھی خیر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت جگہ جو بنائی تھی وہاں پر آدم علیہ السلام کو رکھا۔ تو اب اللہ فرماتا ہے کہ شیطان نے ان کو اس سے بہکا دیا، پھسلا دیا، کس شکل میں؟ اس کے بارے میں مختلف اسرائیلی روایات ہیں، آپ لوگوں نے اکثر سنی ہوں گی کہ شیطان ایک سانپ کی شکل میں وہاں گیا، شیطان کسی بوڑھے کی شکل میں وہاں گیا اور وہ جا کے تو اس نے پھنسایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو پھنسانے کی کوشش کی لیکن وہ اس کی باتوں میں نہیں آئے، تو کہنے لگے کیونکہ خواتین، اب انہوں نے یہاں سے خواتین کو کمزور کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش کی کہ خواتین کی کمزوری کی وجہ سے شیطان جو ہے اس نے اما حوا سے بات کی، تو انہوں نے پھر سیدنا آدم علیہ السلام سے کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، یہ کھا لیجیے پھل۔ تو یہ اکثر چیزیں جو ہیں یہ من گڑت روایات ہیں۔ اسی طرح سے یہ سانپ والی روایت جو ہے، مور والی روایت ہے، یہ ساری اسرائیلی روایات ہیں، تو ہمیں ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہم صرف یہ چیز جو کام کی چیز ہے وہ یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اور اما حوا کو پھسلایا کس نے تھا؟ وہ شیطان نے تھا۔ اب شیطان نے ان کے دل کے اندر وسوسہ ڈالا یا کچھ بھی کیا، شیطان نے ان کو بہکا دیا، ان کو اس وعدے سے جو کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سبق دیا ہوا تھا، جو حکم دیا ہوا تھا، ان سے ان کو دور کر دیا۔ اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے
मुख्तलिफ तरह की रवायात हैं कि शैतान जो था उसने उनसे कहा कि ये दरख्त जो है ना, ये वो वाला दरख्त, ये देखो वो दरख्त और था जिसकी तरफ अल्लाह ने इशारा किया था, ये उसकी तरह का दरख्त है लेकिन ये वो वाला दरख्त नहीं है, मतलब इसकी ममासलत है। तो एक सूरत तो ये हो सकती है फिसलाने की। दूसरा, कुछ रवायात में ये है कि उसने कहा कि तुम कि इस दरख्त का फल खाने से तुम हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रह जाओगे। तो इस तरह से उसने उन दोनों को फिसलाया। जब फिसला दिया तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्योंकि हुक्म टूट गया अल्लाह का, अनजाने में गलती हो गई, तो उनको उस जन्नत से निकाल दिया गया। तो किस तरह से? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हमने उनसे कहा कि उतरो, तुम में से बाज के दुश्मन होंगे, और जमीन के अंदर मुस्तकर है, रहने की जगह है, व मताउन इला हीन, और सामान है एक खास वक्त तक के लिए। अब इससे ये चीज भी साबित हो गई, हमें पता चल गया कि जमीन के ऊपर इंसान का रहना ये हमेशा के लिए नहीं है। अल्लाह ताला की जो स्कीम थी उस स्कीम के मुताबिक जमीन के ऊपर क़याम इंसान का एक खास मुद्दत तक के लिए है। तो इसका अल्लाह तबारक व तआला ने ये जिक्र फरमा दिया। अच्छा, अब ये जो फरमाया कि इहबितू बअदकुम लिबादिन अदुव्वुन, तो इहबितू हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा और दूसरे अहले तावील के नजदीक सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, सैयदा हव्वा और इब्लीस, इन तीनों के बारे में मतलब ये फरमाया गया कि तुम तीनों उतरो, तो तुम में से बाज के दुश्मन होंगे, इंसान शैतान का दुश्मन और शैतान इंसान का दुश्मन। बेसिकली तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो इंसानों को शैतान बहकाता है, इंसानों के माँ बाप को भी इसी ने बहकाया, और बाद में उन माँ बाप की सारी औलाद को भी ये शैतान बहकाता है। और कुछ के नजदीक ये है कि ये जो इहबितू है कि उतरो, इससे मुराद है इंसान बजाते खुद, कि इंसान जो है वो एक दूसरे के दुश्मन है, क्योंकि इंसानों की आपस में बाद में दुश्मनियां हो गई, इंसान एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं। तो इसकी कहते हैं कि इनमें से जो सही तावील है उसके बारे में फरमाया गया कि सैयदना इब्ने अब्बास की, कि ये फरमान जो है ये तीनों के लिए है, अम्मा हव्वा, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस के लिए, कि ये एक दूसरे के दुश्मन है। अच्छा, इसमें मौलाना अमीन एहसन इस्लाही की जो बातें हैं वो मैं थोड़ी सी चाहूंगा कि उन्हीं की जो फिक्रे उन्होंने लिखे हैं वो मैं जरा पढ़ूं। तो कहते हैं कि इन कौलों में से जो सही कौल है वो सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा का है। इसकी एक तो वजह यह है कि यहाँ ये जो फरमाया कि तुम एक दूसरे के दुश्मन हो गए, तो ये दुश्मनी अपनी फितरी बुनियाद अगर रखती है तो आदम और इब्लीस के अंदर ही रखती है, क्योंकि इब्लीस ये समझता था कि आदम अलैहिस्सलाम की वजह से मुझे जन्नत से निकाला गया है। आदम और हवा के अंदर नहीं रखती। आदम और हवा के दरमियान तो फितरी रब्त, उल्फत और मोहब्बत का है। इसी तरह औलादे आदम के अंदर भी फितरी रब्त व ताल्लुक दरअसल अखुवत और मोहब्बत का है, क्योंकि वो आपस में भाई हैं तमाम इंसान। इनके अंदर दुश्मनी और अदावत का बीज अगर पड़ता है तो वो भी शैतान की कोशिशों से पड़ता है, और उसकी फसाद अंगेजियों से ये परवरिश भी पाता है। इंसान की अपनी फितरत के अंदर इस तुख्म फसाद की परवरिश के लिए कुछ ज्यादा सलाहियत नहीं है। इंसान आपस में अच्छे तरीके से रहना चाहते हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं कि हम एक ही जिन्स के हैं, तो हम सब इंसान हैं, एक दूसरे के साथ वो मोहब्बत से रहना चाहते हैं, लेकिन शैतान उनके अंदर आपस में दुश्मनियां डलवाता है। शैतान और आदम की इस फितरी अदावत का जिक्र कुरान पाक में कई जगहों पर है, जैसे सूरत ताहा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने कहा, ए आदम, ये इब्लीस तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, तो कहीं ये तुम्हें जन्नत से निकलवा ना दे। ये देखिए, पहले अल्लाह तबारक व तआला ने ये बता दिया था। तो सूरह कहफ में है, तो क्या तुम इब्लीस और उसकी औलाद को मेरे बिलमुकाबल अपना दोस्त बनाओगे, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन है। तो ये इंसानों के लिए खिताब हो रहा है। औलाद आदम में से अगर बहुत से लोग इब्लीस और उसकी जुर्रियत यानी उसकी औलाद से दोस्ती कायम कर लेते हैं, तो इसकी वजह ये नहीं है कि उनके दरमियान फितरी ताल्लुक दर हकीकत दोस्ती ही का है। फितरी ताल्लुक तो इनके दरमियान दुश्मनी का है, और दुश्मनी ही का रहना चाहिए।
یعنی انسان اور شیطان کے درمیان. جیسا کہ یہ سورہ کہف کی اوپر والی آیت جو ہے اس میں اشارہ نکلتا ہے، لیکن بہت سے لوگ اپنی نادانی اور ناعاقبت اندیشی کے سبب سے اپنے دشمنوں ہی کو اپنا دوست سمجھ بیٹھتے ہیں اور ان کے اعلی کار بن کر خود اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں. اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات میں اس بات کی تصریح ہے کہ جس طرح سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے کا حکم دیا گیا تھا، اسی طرح ابلیس کو بھی بے آئینی ہی انہی الفاظ میں یہ حکم دیا گیا تھا. سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے کہا تو یہاں سے اتر، تجھے کوئی حق نہیں ہے کہ تو یہاں گمنڈ کرے، سو تو نکل، تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہوگا. تو یہ شیطان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا. تیسری وجہ اس کی وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض جگہ اس حکم کے ساتھ جمیعاً کا لفظ بطور تاکید آیا ہے. مثلا سورہ طٰہٰ میں ہے کہ اس میں بھی جمیعاً کا لفظ آیا ہے، اور آگے چل کے فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا کہ اس میں سے تم سارے کے سارے اترو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو حکم تھا یہ ان سب کے لیے تھا، سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے، آپ کی بیوی کے لیے اور شیطان کے لیے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ کیونکہ زمین کے اندر آ کے پھر یہ اسی طرح سے چلنا تھا. اللہ کی سکیم اس طرح کی ہے کہ انسانوں کے لیے جیسا وہ پہلا امتحان تھا جنت کے اندر کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو اس کے نتیجے میں جب زمین کے اوپر انسانوں کو بھیج دیا گیا تو اب یہ انسان کے رہنے کی جگہ تو ہے، فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، لیکن سب سے بڑی چیز اس کے لیے یہ ہے زمین کے لیے کہ یہ انسانوں کے لیے ایک امتحان گاہ ہے. انسانوں کو یہاں پر بھیجا امتحان کے لیے. اب سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جتنے بھی انسان پہلے آ چکے یا اب ہیں یا آگے آئیں گے، سارے کے سارے یہاں پر امتحان کے لیے ہیں. ہم لوگ بھی یہاں امتحان ہی دے رہے ہیں. اب اسی امتحان کی بنیاد پر آخرت میں ہمارا حساب ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس امتحان کے اندر جو کوئی شک نہیں بہت سخت امتحان ہے، ہمیں اس کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائے اس امتحان کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جن بندوں کو وہ پسند کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طرح پڑھنے سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.